बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मुकम्मल तफसीली फ़ैसला 86 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो कि सामने आ गया है। साबिक़ा हुकूमत के मामलात में बैरूनी मुदाखलत का मामला हो या फिर डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग हो, तहरीक अदम एतमाद का मामला हो, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फ़ैसला सामने आया है उसकी इम्प्लीकेशन सियासी और अवामी सतह पर क्या होंगी, इसके ऊपर हारून साहब से हम तफसील से बात करेंगे। IMF के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट ये खुशखबरी सुना रही है कि फाइनली एक मुआहिदा हमारा तय पा गया और जल्द ही एक किस्त पाकिस्तान के लिए रिलीज़ कर दी जाएगी। ये किस्त रिलीज़ करने के बदले में मज़ीद कौन कौन सी शराइत हैं जो कि रखी गई हैं और क्या उनके ऊपर अमल हो पाएगा या फिर नहीं, ये भी हम हारून साहब से जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो था पाकिस्तान का वो ख़त्म हो गया है या फिर कुछ अरसे के लिए कहा जा सकता है कि मुलतवी हुआ। तकरीबन 36 से 40 के करीब घंटे बाकी रह गए हैं पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की जो मुहिम चल रही है दोनों तरफ से। आज हम ये बात करेंगे कि कितने चांसेस हैं, कितने मुमकिनात में ये बात शामिल है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें ले जाएगी, तनासुब क्या रहेगा, ये इसके ऊपर बात करेंगे और कुछ और भी अहम मामलात हैं मुल्की मुफाद को लेकर जिसके ऊपर बात होगी। अरुण साहब, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो फ़ैसला दे रही है, मुअज़्ज़ज़ अदलिया का फ़ैसला सर आंखों पर जिसे कबूल करना पड़ता है। राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि इस फैसले को नकात पे आती हूँ, वो कहते हैं इस फैसले के बाद तो फिर गद्दारी का मुकदमा सीधा सीधा। मरियम साहबा भी कहती हैं गद्दारी का मुकदमा बिल्कुल सीधा सीधा। नहीं, उनके कहने से क्या होता है, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। एक इख्तलाफी नोट में यह बात है, इख्तलाफी नोट होता है, फैसला नहीं होता। फैसला वो है जो जजों की अक्सरियत ने दिया है। एक इख्तलाफी नोट से ये बात तय नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि साजिश की जो बात है वो साबित नहीं होती। ये भी नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई, साबित नहीं होती। ठीक है, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट कह ही नहीं सकती कि बिल्कुल कतन कोई साजिश नहीं हुई है, तो वरना वो ये कहते ना कतन कोई ऐसी बात ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब नर्म अल्फाज इस्तेमाल किया। मुमकिन है अल्फाज कोट करने में मुझसे कुछ गलती हो जाए, इतनी बहुत बात याद नहीं रहती है, इतने बहुत से मौज़ूआत होते हैं, सारा दिन उस पर काम करते हैं तो कोई चीज़ मिस भी हो जाती है। तो वो अदालत के तमाम तर एहतराम के साथ वो जो है ये इख्तलाफी नोट में कहा गया है और ये तो कहीं नहीं कहा गया कि गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा जानती है या राना सनाउल्लाह ज़्यादा जानते हैं। राना सनाउल्लाह ने तो ये भी कह दिया था कि पासपोर्ट जब्त कर लेंगे उन लोगों का जो आवाज़ें कसेंगे जी। तो उन्हें पता ही नहीं है कि ये है ही नहीं कहीं आइन में। हैकिंग पे है, हैकलिंग पे नहीं है। वो ये तो कस्बाती से वकील है ना, और थोड़ी सी वकालत की है। हैकलिंग और चीज़ है, हैकिंग और चीज़। हैकलिंग है आवाज़ें कसना, और वो हैकलिंग समझ रहे हैं हैकिंग को। हैकिंग है, आपको पता ही है क्या है, वो तो बड़ी सीरियस मसला है। वो डेटा चुरा लिया जाए और उसको मिसयूज़ किया जाए तो उसमें हो सकता है, उसमें सज़ा है। पीका जो 2016 में आया है ला, तो वो और अच्छा फिर उन्हें यही नहीं पता या पता है तो जानबूझ के छुपा रहे हैं कि वो जो वाक़या हुआ जिसकी हमने भी उस वक्त मजम्मत की तो भाई इस तरह आवाज़ें नहीं कसनी चाहिए, तलखी पहले ही बहुत है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और बहुत बिगड़े PTI के लोग हम पे हामी बेशुमार, वो 1000 से ऊपर मैसेज मुझे मिले कि आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं ये वो तो पता चला कि एहसन इकबाल साहब की गलती थी, यानी उनकी गलती भी थी, उनकी छोटी गलती थी कि उनसे बहस कर रहे हैं। भाई आप रोक के एक आदमी को बहस क्यों कर रहे हैं? वो नवाज शरीफ का हामी है, अपने मफादात की वजह से हामी है। सही। और कोई उसूल थोड़ी होते हैं सियासत में, सियासत तो कारोबार की तरह होती है। वो उसूलों वाले और लोग थे, वो इस्तिस्नाई तौर पे होते हैं, वरना सियासत सारी दुनिया में कारोबार की तरह होती है। तो उन्होंने कह दिया कि इमरान खान तो नवाज शरीफ की जूती के भी बराबर नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है? फिर पासपोर्ट तो उसका जब्त होना चाहिए, एहसन इकबाल साहब का, और उन पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए। और राना साहब कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह शहबाज शरीफ साहब ने भी वैसे कहा और हैरत होती है, कमरुद्दीन कायरा साहब ने भी कहा और वज़ीर कानून ने भी कहा। बस सबसे पहले राना सनाउल्लाह ने क्यों कहा? वो तो वज़ीर दाखिला है, उनका क्या काम है और वो कानून को कितना समझते हैं उसका अंदाज़ा हो गया। मैंने आपको उसकी एक मिसाल दे दी जी, और बहुत सी मिसालें हैं। फिर ये कि वो कोई मोहतात इज़हार ख्याल के आदी तो नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं।
پھر اس کے جواب میں ظاہر ہے اور تلخی پیدا ہوتی ہے. شیخ رشید نے پھر کیا کہا؟ اجرتی قاتل تک انہیں کہہ دیا جی اور منشیات فروش کہہ دیا. حالانکہ منشیات فروشی تو کوئی ثابت نہیں، وہ تو مقدمہ ہے. جب عدالت اس کا فیصلہ کرے گی تو پتہ چلے گا. صحیح. اور اس طرح کے لوگوں کے فیصلے، وہ مریم نواز ابھی تقریر کر رہی تھی کہ طاقتور کو سزا نہیں ملتی، تو واقعی نہیں ملتی. طاقتور کو تو بہت ریئرلی سزا ملتی ہے. ویسے مریم نواز کی تقریر میں بائی دی وے بیچ میں بات آگی، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے 2018 میں جیل میں رہ کے اپنا الیکشن لڑا. جیل آپ کو سپریم کورٹ نے بھیجا تھا، عمران خان نے بھیجا تھا. صحیح. عمران خان کوئی چیف جسٹس نہیں ہے اس ملک کے. خیر بہرحال وہ غداری کا مقدمہ جو ہے، میرا خیال ہے اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کوئی امکان نہیں ہے اس کا. آرٹیکل 6 کے تحت جس پہ کیا تھا، فیصلہ بھی دے دیا تھا جنرل پرویز مشرف پہ، تو اس پہ کیا عمل درآمد ہوا جی؟ اسے کہتے ہیں نا، انٹرپول سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری عدالت کا فیصلہ ہے، تو انہیں لے کے آئیں اور انہیں لٹکا دیتے ہیں پھانسی پہ. تو اس پہ تو کوئی یعنی، وہ تو روز آئے دن عدالتوں کے فیصلے ہائی کورٹ کے منسوخ ہوتے ہیں، سرکاری افسروں کے، حکومتوں کے فیصلے منسوخ ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا سبسڈی دیں گے 120 ارب کی یا 160 ارب کی، تو وہ اپنا اس کو روک دیا. ایک لحاظ سے الیکشن کمیشن بھی عدالت ہے. پھر رانا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ الیکشن کمیشن ہی ان کو نااہل قرار دے دے، ڈی سیٹ کرے اور ان کو سزا دے. وہ الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے اس معاملے میں؟ الیکشن کمیشن، اچھا الیکشن کمیشن فرض کیجئے کرے بھی، تو الیکشن کمیشن کی تو خود متنازع ہے. اس میں بے شمار سنگین الزامات ہیں جن کے وہ جواب تک نہیں دیتے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا کہ نوٹس لیں گے. میرا خیال ہے ایسے یہ الیکشن جو ہو رہا ہے اس کے لیے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو الیکشن خاص طور پہ، اور ویسے ایک دوسرے کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، ذہنی دباؤ پیدا کرتے ہیں. فواد چودھری نے اس کا بڑا سخت جواب دیا ہے، اور انہوں نے ٹھیک کہا ہے، میں اس سے اگری کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے عدالت بھی اگری کرے گی. وہ تو جب عدالت میں جائے گا تو پتہ چلے گا. میں اپنا تاثر بیان کر رہا ہوں کہ رس سے کم پڑ جائیں گے اگر ان چیزوں پہ فیصلے ہونے لگے. اپنا کہا ہے اپنا اسپیکر نے کہ ہم نے جو صحیح سمجھا، ہماری دانست میں جو قانون کے مطابق تھا، آئین کے مطابق تھا، وہ ہم نے کہا. عدالت نے فیصلہ ضرور یعنی ان کا غلط قرار دیا ڈپٹی اسپیکر کا، لیکن یہ نہیں کہا عدالت نے کہ ان پہ دفعہ 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے. نہ چلانے کے لیے کہا، نہ چلایا جا سکتا. اور فرض کیجئے یہ جاتے ہیں عدالت میں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس طرح آپ لیڈروں کو غدار قرار دینے لگیں تو پھر بچے گا کون؟ ٹھیک ہے. پھر تو نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ برطرف ہو چکے ہیں، پھر ان پہ بھی چلے گا. 3 دفعہ برطرف ہوئے ہیں، ٹھیک، پھر ان پہ بھی چلے گا، اور بہت سے لوگوں پہ چلے گا. اور یہ ابھی مریم نواز جو سپریم کورٹ پہ تنقید کر رہی تھیں نام لیے بغیر، بار بار یہ کیا اور وہ کیا اور فلاں کیا، اور نواز شریف صاحب نے کتنی تنقید کی ہے جی عدالتوں پہ. یہ 4 ججوں کو کیا حق ہے؟ وہ کہتے تھے 4 ججوں کو کیا حق ہے جی، 5 ججوں کو کیا حق ہے جی، چند ججوں کو کیا حق ہے. اور 22 کروڑ عوام نے مجھے منتخب کیا تھا. آپ کو کون سا 22 کروڑ عوام نے منتخب کیا تھا؟ یہ لیڈر ایک عجیب و غریب بات کرتے ہیں. 22 کروڑ میں سے 8 کروڑ آدمی ووٹر ہیں، 10 کروڑ، اور اس میں سے 12-15% ووٹ ڈالتے ہیں. کسی ایک کے جیتنے والے کے ووٹ تو 10-12% سے زیادہ نہیں ہوتے. 4 امیدوار ہوتے ہیں، تو 22 کروڑ کون سے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ لوگوں کی اکثریت تو بیزار ہے، لوگ ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں. بہت تھوڑے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. میں اس طرف بھی آتی ہوں ہارون صاحب. قیمے والے نان کھلاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں، اپنا بریانی کھلاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چودھریوں کے دروازوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، ترقیاتی بجٹ پیش کرتے ہیں ارکان اسمبلی کو، اور ہر طرح سے oblige کرتے ہیں، اور پھر الیکشن کے بعد بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی یہ پہلے سے آلودہ ماحول کو اور آلودہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں جیت کے لیے. ہارون صاحب میں اس کے اوپر بات کرتی ہوں، اور چلے تو اس کا یہ چلے جائیں عدالت میں تو کوئی نتیجہ نہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، میں اس کے اوپر مزید بات کرتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ فواد چودھری صاحب سے متعلق بات کر رہے تھے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ گردنیں اور رسوں کا جو معاملہ ہے اس کا اشارہ کس طرف ہے، اور دوسرا ان کی زبان سخت ہے. عمران خان صاحب تو صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ مجھے بڑا شدید صدمہ پہنچا، میں دکھ میں ہوں اس فیصلے کے آنے کے بعد. نہیں، وہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، زبان اتنی سخت زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. لیکن دیکھیے نا، 3 مارشل لاؤں کو تو اپنا 4 مارشل لاؤں کو صحیح قرار دیا سپریم کورٹ نے.
اور چوتھا مارشل ہے جو یحییٰ خان کا جو تھا اس کو بعد میں جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دیا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ فیصلہ سن کے میں عدالت سے نکل رہا تھا, ایس ایم ظفر صاحب ملے تو میں نے کہا کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کون سا فیصلہ, یہ اچھا کیسے ہو گیا؟ یہ اس وقت فیصلہ کرتے نا جب یحییٰ خان ساری خرابی کر رہا تھا اور ملک ٹوٹ رہا تھا. تو یہ کیا ان ججوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ ظاہر ہے نہیں کی جائے گی. اور عدالتوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان کی نیت پہ شبہ کر ہی نہیں سکتے. اور بہت سے لوگ ہیں. اچھا ان سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو ماشاء اللہوں کا ساتھ دیتے رہے, سارے غیر آئینی تھے. ظاہر ہے اب سب کہتے ہیں غیر آئینی ہے. یعنی نواز شریف صاحب تو گود میں پلے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اور فوج کے, انہوں نے وزیر بنایا, انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا, انہوں نے وزیر اعظم بنایا. یہ کوئی سیکرٹ تو نہیں ہے. اور کتنے سیاستدان ہیں. بھٹو صاحب جو ہیں وہ 8 سال تک ایوب خان کے منسٹر تھے, 8 سال تک. کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے, 58 سے 66 تک. صحیح. وہ جا کے تاشکند معاہدے کی آ کے انہوں نے قومی اسمبلی میں وکالت کی تھی. اور اس سیاستدانوں کی تو کوئی تعداد آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنی ہوگی. ہزاروں میں نہیں ہوگی, نچلی سطح تک ہوگی, شاید لاکھوں میں پہنچ جائے. تو آپ ان کے لیے ان کو پھانسیاں دیں گے, ان کے لیے رسے تیار کریں گے. یہ کبھی دنیا میں ہوا ہے یا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے آرٹ آف پاسبلٹیز. دوسری بات یہ آپ تاریخ سے نہیں لڑ سکتے. آپ ماضی کا اگر حساب کتاب کرنا شروع کریں گے 75 سال کا, قبریں کھودیں گے, لوگوں کی لاشیں لٹکائیں گے اپنا پھانسیوں پر, یہ تو نہیں ہو سکتا. بہت ماضی کے سب حکمرانوں نے غلطی آئندہ کے لیے کیا جاتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور آئندہ کا میں آپ کو بڑا سادہ نسخہ بتاتا ہوں. پرسوں ترسوں الیکشن ہے, اس میں دھاندلی نہ کریں, بالکل تلخی کم ہونا شروع ہو جائے گی. یعنی جیت جائے, بے شک نون لیگ جیت جائے, چھوٹا موٹا جوڑ توڑ جو ہے اس کو تو شاید وہ معاف کر دیں, لیکن اگر فائرنگ کریں گے, ہلڑ بازی کریں گے جس کا اندیشہ ہے, ان کے پولنگ ایجنٹوں کو خریدیں گے جو وہ الزام لگا رہے ہیں, اور کہا نہیں جا سکتا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, اور موٹر سائیکل دیے جا رہے ہیں اور پیسے دیے جا رہے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ سنگین الزامات لگ رہے ہیں. ہم تو انہیں دہراتے نہیں ہیں, ایک فضا میں پہلے ہی بہت تلخی ہے اور بڑھ جائے گی. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, ایسی بات کر رہے ہیں جو پاسبل ہی نہیں ہے, اور تلخی بڑھاتے جا رہے ہیں. اور ان کو سری لنکا نظر نہیں آ رہا کہ بھائی لوگوں کو, یہ بھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ کئی قوموں نے قرضے لیے ہیں, یہ کسی قوم نے 22 پروگرام تو نہیں لیے, اور ان شرائط پہ تو بالکل ہی نہیں لیے جن شرائط پہ آپ لے رہے ہیں اس وقت. صحیح. اور بالکل ہی آپ نے سرنڈر ہی کر دیا اور کہہ دیا ہم آپ کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. ادھر چین موجود ہے, روس موجود ہے, اور بہت سے ملک موجود ہیں جو آپ اپنے اس کو 400 بلین کی انویسٹمنٹ کے کمٹمنٹ مل گئی ایران کو, تو آپ کو کیوں نہیں مل سکتی جی؟ آپ کوئی شودر ہیں؟ آپ 22 کروڑ کا ملک ہے, اتنی بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس کا. یہ ممکن نہیں ہے, یہ صرف ریٹارک ہے, اور اس سے صرف تلخی بڑھے گی. اور یہ ایک کی بات نہیں ہے, سب کا یہی حال ہے. اقتدار کی بھوک میں لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتی ہیں سوچے سمجھے بغیر. یہ تو اس ملک میں کوئی عدالت ہو تو اس کے اکثر لیڈر جو ہیں وہ تقریر ہی نہ کر سکیں, ان پہ پابندیاں لگ جائیں کہ یہ آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک. مصیبت یہ ہے کہ ہمارا تو عدالتی نظام ہی جو ہے وہ 130ویں نمبر پہ ہے. وہ سارا سسٹم ہی ابھی کیا ہوا, ابھی منی لانڈرنگ تو ثابت ہے نا شہباز شریف صاحب پہ اور حمزہ شہباز صاحب پہ. تو وہ تو سارے افسروں کا ہی تبادلہ ہو گیا, وہ کیس ہی بند ہو گیا. وہ اپنا بند تو نہیں, ختم تو نہیں ہوئے, ملتوی ہو رہے ہیں. 3 سال 4 سال کیسے کیس ملتوی ہو جاتے ہیں بھائی؟ 2-4 ہفتے میں اپنا فرد جرم عائد ہونی چاہیے اور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. بے گناہ ہیں تو ان کو فارغ کریں. اور وہ منشیات کے کیس میں رانا ثناء اللہ پہ 3 سال میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی, اور گواہیاں تو اب انہیں یعنی اپوزیشن سے بھی مل گئیں. تو بھائی اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے اور حکومت بھی کہہ رہی ہے نہیں ہے, تو فارغ کرے نا عدالت ان کو. یہ کس طرح کا عدالتی نظام ہے؟ یہ عدالتی نظام جو اس میں غداری کے مقدمے چل سکتے ہیں, اور کیا لاکھوں آدمی پہ چل سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے آئندہ کی بات کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی. ہارون صاحب وہ تو اس بات کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں کہ اگر کیبنٹ اجازت دے گی تو میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کی گرفتاری کا کتنا امکان ہے خان صاحب کی؟ کوئی گرفتار, وہ بہت غیر محتاط آدمی ہیں. وہ سمجھتے انہیں پتہ نہیں ہے خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جو بہت احتیاط سے کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے, سلیکٹیولی. جب آپ ہر وقت لوگوں کو خوف زدہ کرنے پہ لگے رہتے ہیں تو ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ کہ خوف ختم ہو جاتا ہے.
اور سوشل میڈیا پہ خوف ختم ہو گیا نا. اور لوگ نہ صرف یہ ہے کہ ہر جو بات ہے وہ کہہ رہے ہیں جو کہنے کی ہے، وہ باتیں بھی کہہ رہے ہیں جو کہنے کی نہیں ہیں، اور جھوٹے الزامات بھی لگا رہے ہیں اور گالیاں بھی بک رہے ہیں اور توہین اور تذلیل بھی کر رہے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. اور ایسے آدمی کو وزیر داخلہ بنا دینا اور پھر اس کو کہنا کہ وہ یعنی اتنے نازک قانونی معاملات پہ بھی بات کرے اور آئی ایم ایف پہ بھی بات کرے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آئی ایم ایف کی ہم نے سارے آئی ایم ایف کو دھمکا رہے ہیں آپ. او بھائی آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ سرنڈر کر چکی ہے، آپ آئی ایم ایف کو دھمکا رہے ہیں، کیسی بچ گا نا بات. صحیح ہے. صدر عارف علوی کے مستعفی ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟ مطالبہ تو یہ بھی سامنے آ رہا ہے ہارون صاحب. کوئی امکانات نہیں، کوئی امکانات نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہوگی. ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، مواخذہ بھی نہیں ہوگا. اگر یہ مواخذہ کر سکتے تو بہت پہلے کر لیتے. جب وہ گورنر سے حلف لینے سے انہوں نے انکار کیا تھا، اور کتنے اس طرح کے اقدامات انہوں نے کیے. وزیر اعلیٰ کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا اور بعد بل جو ہے انہوں نے واپس بھیج دیے قومی اسمبلی کو. تو وہ کرنا چاہتے تو پہلے کر لیتے، ایسی کوئی چیز ہونے والی. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ایک اہم بڑا سوال اٹھ رہا ہے عدالت کے فیصلے کو سامنے لے کر کہ معزز عدلیہ نے کہا کہ جس سائفر کے اوپر کمیشن بنانے کے لیے صدر عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سائفر بھیجا، ہمیں تو وہ سائفر ملا ہی نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے دیا نہیں گیا یا انہیں ملا نہیں ہے؟ کیا معاملہ کیا ہے یہ؟ میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ دیکھیے نا، سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، اس کا احترام ملحوظ رہنا چاہیے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وکلاء نے اس کے اقتباسات پڑھ کے سنائے. مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ عدالت نے پھر طلب کیوں نہیں کر لیا. بھائی ان سے کہتے کہ بھائی ظاہر ہے سب جج ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ سیاق و سباق اہم ہوتا ہے. آپ ایک ٹکڑا سنا رہے ہیں تو پورا بیان دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا. تیسری بات یہ ہم نے تو بھیج دیا تھا. اسپیکر نے، اسد قیصر نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں نے چیف جسٹس کو بھیج دیا تھا. اب وہ غلط کہہ رہے ہیں یا کوئی دوسرا غلط کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ سکتا. اچھا پھر تیسری بات یہ ہے کہ صدر نے تو ان سے کہا کہ بھائی اس پہ کمیشن بنا دیں. کمیشن بن جاتا تو ظاہر ہے اس کا متن بھی دیکھا جاتا، اور جب کیبنٹ کو دے دیا تھا تو سپریم کورٹ کو دینے میں کیا حرج تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ تو کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر سے بھی کہا، شہباز شریف صاحب سے بھی کہا کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں. صحیح، ٹھیک ہے. اب اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا کہ کیا واقعہ کیا ہے، کیا اس میں کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے یا کوئی اور بات. لیکن ایک سوال ہے ہارون صاحب، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ یہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس کے خلاف کوئی سازش ہوئی، یہ مداخلت ہوئی. ان دونوں کے فرق کے اوپر آج بھی بحث ہوتی ہے تمام جگہوں پر. بھائی مداخلت ہوئی نا، چلیے سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی. ایک غیر ملکی طاقت، سپر طاقت، جس کے یہاں پہ ہر جگہ پہ کارندے موجود ہیں، میڈیا میں موجود ہیں، پولیٹکس میں موجود ہیں، این جی اوز بے شمار انہوں نے بنا رکھی ہیں، ٹریڈرز میں ان کی مداخلت ہے، جن کے لوگ جو ہیں وہ ارکان اسمبلی سے ملتے رہے اور ایسے لوگوں سے بھی ملتے رہے جن کا نام نہیں لیا جا سکتا. تو مداخلت ہوئی نا. مداخلت کیوں ہوئی؟ سازش کو چھوڑیں، مداخلت کیوں ہوئی؟ اور مداخلت کی تو اپنا نیشنل سیکورٹی کونسل نے تصدیق کی کہ مداخلت ہوئی ہے. کیوں مداخلت ہوئی؟ یہ تو دیکھیے نا، ایک لفظوں کی بحث ہے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. مداخلت تو ہوئی ہے نا. کیوں ہوئی مداخلت؟ تو پھر عمران خان ٹھیک کہتا ہے ہم کوئی غلام ہیں کہ جو تم کہو ہم مان لیں. صحیح، ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب، ابھی سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان آپ نے بھی تذکرہ کیا، وہ بھی قوم سے خطاب کر رہے تھے. کسی بھی وزیر اعظم کی باڈی لینگویج بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی جب وہ قوم کے سامنے آئے. ان کی باڈی لینگویج آپ کو کیسے لگی اور کس قسم کے انہوں نے اعلانات کیے؟ کیا آپ ان سے مطمئن ہے کہ کتنا ریلیف دیا گیا پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ؟ عوام اتنا ہی ریلیف جو تھی وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی اور شاید ڈیزرو بھی اتنا ہی کرتی تھی. ڈیزل کی تو قیمت ٹھیک کم کر دی، کافی کم کر دی، اور وہ اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے اس لیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا اس پہ انحصار ہے. کرایہ جو چند ہفتے پہلے 1500 روپے تھا مثلا کسی ڈیسٹینیشن کا، 2500 روپے ہو گیا. تو ڈیزل کی قیمت گرنے سے تو اس پہ فرق پڑے گا. اگرچہ امپلیمنٹیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹر اور دوسرے لوگ اور ٹرکوں والے جب کرایہ بڑھا دیتے ہیں تو پھر کم نہیں کرتے، وہ ریلیف عوام تک نہیں پہنچتا. لیکن پیٹرول کی تو اتنی تھوڑی قیمت کم کی ہے. دیکھیے نا، $113-14 سے $95 پہ آ گیا.
تو یہ تو 15% کمی ہو گئی، تو پھر اتنی کمی تو نہیں کی ہے، اور وہ 18 روپے سے کیا فرق پڑے گا جی، صحیح، یہ تو بہت معمولی ہے، اور اس پہ ریئیکشن آئے گا، کل اگر لوگ سروے کریں گے، میرا خیال ابھی کر دیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی ریئیکشن آنا شروع ہو جائے گا، چلے اس میں تو لوگ بہت سے لوگ احتیاط نہیں کرتے، مگر میڈیا پہ ریئیکشن آنا شروع ہو جائے گا، لوگوں سے جا کے پوچھیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ پٹرول کی قیمت میں جو کمی کی ہے وہ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ اگلے انہوں نے کہا 14 مہینے ہمارے پاس مزید ہیں، 3 منصوبوں پہ کام کرنا ہے، زراعت کے شعبے کی بات کی، آئی ٹی کی بات کی، ایکسپورٹ انڈسٹری کی بات کی، کیا نون لیگ واقعی ان کے اوپر کام کرے گی یا پھر 14 مہینے کا وقت گزارنا مقصود ہے؟ دیکھیے، وقت گزارنا ہی مقصود لگتا ہے، زراعت میں تو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، کبھی رعایت نہیں دیتے یہ کسانوں کو، عمران خان نے غیر سودی قرضے تک دے دیے، یہ اس طرح کے کوئی اقدام نہیں کرتے، یہ تو باردانہ نہیں دیتے، بوریاں نہیں دیتے، مسلم لیگ کے ورکروں کو ملتی ہیں یا وہ رشوت دے کے ملتی ہیں، تو یہ تو کنٹرول اپنا رکھنا چاہتے ہیں نا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر زراعت میں یہ سیریس ہوں، آئی ٹی میں تو 14 مہینے میں کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے رزلٹ مطلب اتنا ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد رزلٹ آنے لگیں، اور آئی ٹی کے تو پہلے دن انہیں کہنا چاہیے تھا، اس میں تو عمران خان صاحب کے دور میں اگرچہ کافی ترقی ہوئی لیکن کم ہوئی، اس سے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، تو یہ تو آئی ٹی وغیرہ کو اہمیت نہیں دیتے، کنزرویٹو لوگ ہیں، اور یہ ابھی منصوبہ بنے گا، پھر آئی ٹی پہ کام شروع ہوگا، فنڈ ایلوکیشن ہوگی، ہمارا سسٹم اتنا برق رفتار نہیں ہے کہ 14 مہینے میں رزلٹ نکل آئے، لیکن یہ بات درست ہے، دونوں باتیں درست ہیں اصولی طور پر، عملی طور پر جب یہ کریں گے دیکھیں گے، حکمرانوں کے بعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، آئی ٹی از ویری امپورٹنٹ، اور ایگریکلچر کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں نتیجہ جلد نکل آتا ہے، ابھی گندم میں ہم دیکھ لیں گے، گندم تو دیکھیے نا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ لوگ گندم بہت سارے کاشت کرنا ہی چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ کنولا میں اخراجات آدھے ہوتے ہیں اور آمدن دگنی ہوتی ہے، تو لوگ گندم کیوں کھائیں گے؟ گندم جو ہے بر وقت خریدنی تھی، جیسے عمران خان کے دور میں گیس کا بر وقت خریداری نہیں ہوئی تھی، ہمارے جیسے کتنے لوگ چیختے رہے کہ یہ موقع ہے، اس کا سودا کر لیں، صحیح، تو نہیں ہوئی تھی، اسی طرح گندم کا تو اب تک انہیں کر لینا چاہیے تھا، جو اقدامات کر رہے ہیں اس میں وقت کتنا رہ گیا، دیکھیے یہ جو برسات کی بارشیں ہیں ان پہ گندم کا بہت کچھ انحصار ہوتا ہے، یہ جو نمی رہ جاتی ہے، ایک تو اس کا چاول کی فصل کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرا یہ جو نمی رہ جاتی ہے اس سے گندم کی فصل کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اس میں جو کام کر رہا ہے ابھی کر لیں، ٹھیک، بڑھا دیں اور کوئی انسینٹیو دیں، اور خریداری کہیں کہ جی ساری خریداری کر لیں گے یا اس کی کوئی گارنٹی دیں، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پرائس بہت زیادہ ہے، نمبر 1 زیادہ ہے، دوسرا وہ جنگ جب تک یوکرین والی ختم نہیں ہوتی، جو آسانی سے تو ختم ہوتی نظر نہیں آتی، اگر کوئی ختم کرا سکتا ہے، اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو چین کر سکتا ہے، اور کبھی اس طرف تو کوئی انیشیٹو لیا ہی نہیں گیا، کسی اور نے بھی نہیں لیا، امریکیوں نے بھی نہیں لیا، یورپ نے بھی نہیں لیا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا، ترکی نے تھوڑی سی بات کی ہے، ٹھیک، تو وہ دیکھیے عمل درآمد ہوگا تو پتہ چلے۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ان کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے یا کتنا یہ دعویٰ درست ہے کہ جب ان کو برطرف کیا گیا تو پورے عالم اسلام کے اندر سوگ منایا گیا، کیا یہ درست بات ہے؟ بالکل درست بات ہے، سوائے ان ملکوں کے جہاں میڈیا آزاد نہیں ہے، مطلب وہاں بھی ریفلیکشن تو اس کی ہوئی کچھ نہ کچھ، یہ تو وہاں بھی کہا گیا کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ سوگوار ہیں، اس پہ پورے عالم اسلام میں سوگ منایا گیا، اور آزاد دنیا میں بھی، یعنی چینیوں نے بھی، اگرچہ وہ خاموش رہنے کے عادی ہیں، وہ زیادہ اظہار خیال نہیں کرتے، مگر اشارتاً تو انہوں نے بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا، روسیوں نے اعلان کیا، اور آپ نے غور کیا کہ عمران خان کے دورے کے بعد روس میں مسلمانوں پہ پابندیاں نرم ہوئی ہیں، جی، ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ پاکستان کو بھی یعنی کوئی پیغام دیا جائے، عالم اسلام کو بھی دیا جائے، ماسکو میں اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا تھا مسلمانوں کا جتنا اس عید الاضحیٰ پہ ہوا ہے، تو سوگ تو منایا گیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور عالم اسلام سوگ منائے یا نہ منائے، یہ اس پہ یعنی آراء مختلف ہو سکتی ہیں، اور نہیں بھی مختلف تو لوگ مختلف آراء کا اظہار کریں گے، کیونکہ یہ قوم کی جو حالت جس طرح یہ تقسیم ہو چکی ہے، تو یہ تو جو بھی کوئی ایک آدمی بات کہے گا تو دوسرے اس کی مخالفت کریں گے، صحیح، لیکن پاکستانیوں نے تو سوگ منایا نا، ایسا سوگ تھا، نواز شریف صاحب بھی لے کے نکلے تھے نا لوگوں کو، تو پھر کیا رسپانس انہیں ملا تھا، چند ہفتے کے بعد ٹھنڈے ہو گئے تھے،
اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی. تو پاکستانیوں نے تو عالم ساری دنیا میں سوگ منایا نا, امریکہ میں بھی منایا, کینیڈا میں بھی, برطانیہ میں بھی, آسٹریلیا میں بھی, ڈنمارک میں بھی, سویڈن میں بھی, ہالینڈ میں بھی, ہر جگہ جہاں پاکستانی تھے انہوں نے اس کو سوگ منایا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ان کے سوگ منانے کی تو اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک بات ہے آپ کے ہارون صاحب. مگر کیا عمران خان صاحب کے اس موقف کو بھی درست مانا جا سکتا ہے کہ یقینی طور پہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کو متحد کرنے کے لیے فوج سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے اہم قوت ہے, مگر اس کے لیے بھی اسے ایک مقبول پارٹی کی تائید درکار ہوتی ہے. کیا یہ عمران خان صاحب درست بات کر رہے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ دیکھیے نا, آئین ملک کو متحد کرتا ہے. ہاں, اور یعنی اگر عدالتی نظام اچھا ہے, لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, پولیس ٹھیک ہے, تو تب لوگ مطمئن ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قوم فوج کی پشت پہ کھڑی ہونی چاہیے. جب ٹیررزم کا آغاز ہوا تو بڑا کنفیوژن تھا اسامہ بن لادن کے بارے میں اور ان کے بارے میں, طالبان کے بارے میں. یہ کنفیوژن جیسے جیسے دور ہوتا گیا اور قوم, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں گیا ایک فوجی افسر سے ملا سوات میں, تو اس نے کہا, میں نے اپنے والد سے کہا میرے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا میں تمہارے لیے بھی دعا کروں گا, ان کے لیے بھی دعا کروں گا, یعنی طالبان کے لیے بھی. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کنفیوژن دور ہو گیا اور لوگ وہ واقعہ جب ہوا گولی چلنے کا, کیا اس بچی کا کیا نام ہے جس کو نوبل پرائز ملا ہے, ملالہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی, ملالہ پہ. تو بہت سے لوگوں نے کہا ڈرامہ ہے. ڈرامہ تو نہیں تھا, گولی تو چلی تھی, گولی تو اسے لگی تھی. آپ کو اس کے خیالات سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو, گولی تو لگی تھی. گولی تو کوئی ڈرامہ نہیں تھا. گولی کوئی ڈرامہ ہوتا ہے؟ ایک بچی کے سر پہ گولی لگی, آپ کہہ رہے ہیں ڈرامہ. لیکن کنفیوژن دور ہوتا گیا, قوم پشت پہ آ کے کھڑی ہو گئی, اور یہ عراق اور لیبیا اور شام بننے سے بچ گیا. تو قوم پشت پہ کھڑی ہو, لیکن منیمم یہ ہے کہ ایک پاپولر پارٹی تو کھڑی ہو, اور باقی پارٹیاں بھی جو ہیں ان کی بھی کشیدگی نہ ہو. وہ بھی یہ نہ کہیں کہ فلاں پارٹی کی تائید کر رہی ہے فوج یا فلاں کی مخالفت کر رہی ہے. تو یہ بات بڑی حد تک درست ہے, لیکن مکمل بات نہیں ہے. یہ مکمل بات یہ کہ قوم کا فوج کی پشت پر. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال پھر میں آئی ایم ایف کے معاہدے کی طرف چلوں گی. ہارون صاحب, یہ تو وزیر اعظم کے ثواب دید ہے کہ اگر ان قوم سے خطاب کرنا ہے یا کسی چیز کی قیمت کو بڑھانا یا کم کرنا ہے تو وہ وزیر اعظم اعلان کرے گا. مگر وزیر اعظم شہباز شریف سے پہلے ہی مریم صاحبہ نے جلسے کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ کچھ دیر بعد پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کا اعلان آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. یہ کچھ مناسب آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, مناسب تو کوئی چیز نہیں ہے. تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا. تو یہ تو اصل میں میرا خیال ہے کہ یہ پیٹرول کم کرنے کی قیمت کم کرنے کا پیغام آیا ہی وہاں سے ہے. اچھا, لندن سے. اور وہ دیکھیں نا, بڑا فخریہ کہہ رہی تھی کہ اس نے لندن میں بیٹھ کے عمران خان کے ساتھ یہ کیا اور فلاں کیا اور فلاں کیا. جو عمران خان نے کیا ان کے ساتھ, وہ تو ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی, کبھی بھول نہیں سکیں گی. تو وہ وہاں سے پیغام ہے, اور یہ میرا خیال عارضی ہو سکتا ہے. یہ جب آئی ایم ایف کا ڈنڈا چلے گا تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ عرصے کے لیے اجازت نہیں, الا یہ ایک صورت ہو سکتی ہے, خدا کرے کہ ایسا ہی ہو, جی, کہ پیٹرول کی قیمتیں جو 112 13 15 سے $95 پہ آ گئی, اگر اور گر جاتی ہیں فرض کیجئے, جی, یہ بھی کوئی ناممکن تو نہیں ہے یوکرین میں جنگ بند ہو جائے. تو پھر اس کے نتیجے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت سپلائی اور ڈیمانڈ کی پاسبلٹیز ہیں, یعنی جتنا کنزیوم ہوتا ہے فیول دنیا میں اور جتنا فراہم ہو سکتا ہے, اس کو ملحوظ رکھا جائے تو قیمت $70 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر یوکرین کی جنگ بند ہو جاتی ہے, وہ جنگیں لامحدود تو نہیں ہوتی ہیں, اور یہ کوئی عالمگیر جنگ تو ہو نہیں رہی ہے کہ یہ جلدی بند نہ ہو سکے. تو یہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی معقولیت جو ہے وہ غالب آتی ہے اور کوئی بات چیت شروع ہو جاتی ہے, فرض کیجئے 6 ہفتے میں بند ہو جاتی ہے, 8 ہفتے میں, 2 مہینے میں بند ہو جاتی ہے, تو یہ $70 یا اس سے بھی کچھ کم ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اس وقت پروڈکشن بڑھ جائے گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس صورت میں مستقل طور پر یہ ممکن. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں گی. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس کنٹینیو کریں گے اور پنجاب کے ضمنی الیکشن کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, آئی ایم ایف کی طرف سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے مطابق تو یہ معاہدہ ابھی اسٹاف کی سطح پر ہوا ہے, بورڈ کی منظوری تو ملی نہیں ہے. موجودہ حکومت کس لیے پھر شادیانے بجا رہی ہے؟ بس وہ تو نون لیگ والوں نے, تو آپ کو یاد ہے کہ جب سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دیا تھا, اس وقت مٹھائی بانٹ دی تھی. یعنی جو فیصلہ پہلا آیا اس میں کوئی وہ فیصلہ تو نہیں تھا
اس میں تو یہ تھا کہ اس کی پراپر سماعت ہوگی، مختصر الفاظ میں، اس وقت مٹھائیاں بانٹ دی تھی۔ بھائی آئی ایم ایف کا کیا بھروسہ ہے؟ امریکہ جو انتقام لینے پہ تلا ہوا ہے پاکستانی قوم سے، ذلت آمیز شکست سے افغانستان میں ہوئی ہے، تو آپ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ یہ کوئی ناممکن تو نہیں ہے کہ اگلے 6 ہفتوں میں، یہ تو اگست کے آخر میں آپ کو ملنے ہیں پیسے، تو اگلے 6 ہفتوں میں کوئی اور شرائط لگائیں۔ پھر جو انہوں نے شرائط اس وقت لگائی ہیں کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اگرچہ اشارہ ہے لیکن بالکل واضح ہے کہ ڈالر کی جو پرائس ہے وہ اپنا یعنی حکومت اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی، یعنی یہ ڈالر جب بڑھتا بڑھتا چاہے جہاں مرضی چلا جائے۔ پھر یہ ہے کہ مالی پالیسیاں ٹھیک رکھنی ہوں گی۔ اب یہ ٹھیک کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک کا تعین آئی ایم ایف کرے گی نا۔ سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر بنائی جائے گی، اینٹی کرپشن کے اداروں کی کارکردگی امپروو کی جائے گی، صوبے اپنا خسارہ کم کریں گے۔ تو صوبوں سے آپ کتنی سوجھ بوجھ کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنا خسارہ کم کریں گے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور بجٹ میں جو اعلانات کیے گئے ہیں یعنی آئی ایم ایف کے دباؤ کے تحت ان پہ عمل درآمد پوری طرح ہوگا۔ تو یہ تو بہت سی شرطیں ہیں ابھی تو، اور جو اپنا خاموشی سے کوئی شرط اگر منوائی گئی ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے، وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ تو کیا پاکستان کے اوپر سے ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا یا فی الوقت ملتوی ہے ہارون صاحب؟ نہیں ملتوی ہوا۔ اگر سارے اندیشے ہمارے غلط ہوں، فرض کیجئے جو اندیشے میں نے ظاہر کیے ہیں خدا کرے کہ وہ غلط ثابت ہوں، تو بھی ملتوی ہوا ہے نا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ اگلے سال جون تک، 11 مہینے تک۔ بھائی دیکھیے آپ کی برآمدات بڑی ہیں چند سالوں میں، بڑی ہیں 3 گنا، اور آپ کی یعنی کوئی 10 سے 12 سال کے عرصے میں، اور آپ کی جو 15 سال کہہ لیں، اور آپ کی جو درآمدات بڑی ہیں، امپورٹس بڑی ہیں، وہ 6 گنا بڑی ہیں، 600%۔ تو مثلاً پچھلے سال کا حساب لگا لیں نا، آپ کو ملے کوئی 31 بلین ڈالر کی تقریباً ہوئی ایکسپورٹ، اور 32 بلین ڈالر آئے آپ کے ترسیلات زر سے سمندر پار پاکستانیوں نے جو بھیجے، تو یہ کتنے ہوئے؟ 63 بلین ڈالر، اور 80 بلین ڈالر کی آپ کی درآمدات ہیں، تو 17 بلین ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ یہی صورتحال اس وقت ہے۔ اب آپ اشیاء تعیش کی میں آج توقع کر رہا تھا وزیر اعظم صاحب اعلان کریں گے، بھئی یہ قیمتی گاڑیاں چند مہینے کے لیے بھی نہیں آپ روک سکتے۔ یہ جو 3 لاکھ روپے کا موبائل ہے یہ چند مہینے کے لیے بھی نہیں آپ روک سکتے۔ یہ کتوں کی غذا حد ہو گئی، اور یہ چاکلیٹ اور یہ میک اپ کا جو بہت مہنگا سامان ہے، غیر معمولی طور پہ مہنگا ہے، اور چیزیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ صورتحال اگر اتنی خراب ہے تو پٹرول کی کچھ راشننگ کریں بھائی، اچھا جو کرنی ہی پڑے گی فائنلی۔ اگر یہ پرائس یہ رہتی ہے، اللہ کرے پرائس کم ہو جائے، تو وہ یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک گھر کا بجٹ جیسے ہوتا ہے ایسے ملک کا بجٹ ہوتا ہے۔ آپ سرکاری اخراجات کم کریں۔ سرکاری اخراجات کی تو سب سے بڑی مثال میں مستقل دہراتا رہتا ہوں کہ 7 کروڑ روپے تو لگا دیے سوئمنگ پول پہ۔ کہیں سے کوئی سرکاری اخراجات کم ہونے کی خبر آ رہی ہے؟ 4 6 گاڑیاں بعض افسروں کے پاس ہیں۔ ابھی ایک افسر کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کو 3 محکموں کا چارج دیا، 3 محکموں کی گاڑیاں اس کے پاس ہیں پنجاب میں۔ اور ابھی یعنی یہ جو الیکشن میں جو وعدے کر رہے ہیں سڑکیں بنانے کے، اور یہ تو محلوں میں جاتے ہیں کہتے ہیں کتنی نوکریاں چاہیے، کون کون بے روزگار ہے، ان کی فہرستیں دے دیں۔ تو وہ یہ تو ساری تو پولیٹیکل سیاسی ترجیحات کے تحت اپنے الیکشن کے تحت فیصلے کرتے ہیں، تو یہ آسان نہیں ہوگا۔ بہت سے سادگی کا انہوں نے بڑا لیکچر دیا، بڑا اچھا کیا، خود بھی سادگی اختیار کرے۔ 3000 کنال کے گھر میں کون رہتا ہے؟ وہ عمران خان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی پیسے اسراف ہے۔ عمران خان صاحب سے میں نے کہا تھا، اسی وقت کہا تھا جب وہ مکان بنا رہے تھے کہ اسراف ہے یہ۔ قرآن مجید نے اس سے منع کیا۔ وہ تو 300 کنال ہے، یعنی مکان تو خیر 4 کنال کا ہی ہوگا، تو 300 کنال جگہ ہے خالی، تو ان کی 3000 کنال ہے، اور سونے کی ٹوٹیاں، سونے کے پانی اس پہ ہے، ٹائلوں پہ سونے کا پانی ہے۔ بھئی آپ خود بھی تو کوئی کفایت شاری کا اعلان کریں، کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ کم کریں، پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ کم کریں، چیف منسٹر کا بجٹ کم کریں، ڈسکریشنری جو فنڈز ہیں آپ کے ثوابدید پہ وہ کم کریں۔ تو سادگی تو اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ وہ چینی کہاوت ہے کہ مچھلی سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ ویسے آپ کو بتا دوں ہارون صاحب، روپیہ ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے پاکستان کا 3000 ارب روپے کا قرض مزید بڑھ گیا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے جب روپیہ ڈی ویلیو ہوگا تو قرض تو بڑھے گا۔
اب یہ جب روئے پیٹے، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں جو سب سے بڑا بلنڈر اس حکومت نے کیا ہے، لوگ اور چیزوں کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ خواجہ آصف نے کہتے ہیں ہماری زندگی موت امریکہ کے ہاتھ میں ہے. یہی اس کا خلاصہ ہے نا جو انہوں نے بیان دیا تھا. یہی شہباز شریف صاحب نے کہا. جب آپ یہ کریں گے تو دنیا آپ کو بلیک میل نہیں کرے گی کیا؟ ٹھیک ہے، اب پنجاب کے ضمنی الیکشن کی بات کرتے ہیں. ہارون صاحب، نون لیگ کے لیے تو کہا جا سکتا ہے بہت بڑا ریلیف ہے، آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہو جائے، پیٹرولیم کی قیمت کم ہو جائے، تو یہ اتفاق ہے. میں تو سمجھتی ہوں یہ محض ایک اتفاق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس پہ آخری فیصلہ تو تاریخ ہی صادر کرے گی، لیکن آئی ایم ایف کی ظاہر ہے انہوں نے منت سماجت کی، ورنہ یہ ہے کہ وہ 1.5 مہینہ 2 مہینے تو انہوں نے نہیں کیا، اور مفتیٰ صاحب نے اعلان بھی کر دیا تھا ایک آدھ دن مجھے کہ نہیں کیا، تو ابھی کیوں ہوا؟ ظاہر ہے منت سماجت کی کہ ہم مر رہے ہیں اور مہربانی کریں، اور ظاہر ہے شرائط بھی سخت مانی ہوں گی، کچھ نہ کچھ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ 18 جولائی تک ملتوی تو ہو سکتا تھا، جب مختصر فیصلہ تو آ چکا تھا اور نافذ بھی ہو چکا تھا، یعنی اس کی جو بھی امپلیکیشنز ہونی تھی وہ تو ہو گئی تھی. تو یہ 18 جولائی تک ملتوی تو ہو سکتا تھا. اب جج صاحبان بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اب انہوں نے کیوں کیا. صحیح. تو بہرحال اس کے اثرات تو ہیں، نون لیگ کے حق میں کچھ نہ کچھ ہوں گے، لیکن ویسے جو بغاوت پیدا ہو چکی ہے جن ذہنوں میں، آپ ان کا کیا کر لیں گے، یہ سب کچھ بھی بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوگا. فرق بہت ہے، جن کانسٹیچوئنسیز کے سروے ہوئے ہیں بہت زیادہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن جو ہے وہ آسانی سے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ بہت تصادم ہوگا، کیونکہ وہ بھی تلے ہوئے ہیں، یہ بھی تلے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ویسے رینجرز تعیناتی کے حوالے سے بھی ہارون صاحب خبریں سامنے آ رہی ہیں، بھکر ہے، اس میں ملتان ہے، اور لاہور کے حلقے ڈالے گئے ہیں جہاں پر سوال یہ ہے کہ رینجرز کو اختیارات کتنے دیے، انہیں دھاندلی روکنے کا اختیار دیا ہے. یہ دونوں پارٹیاں جس اشتعال کے عالم میں ہیں، وہ اللہ کرے کہ میرا اندازہ غلط ہو، مجھے یہ سکون سے گزرتے الیکشن نظر نہیں آتے. اگر سکون سے گزر جائیں تو بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے ہارون صاحب جس مبینہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، فرض کر رہے تھے دھاندلی نہیں ہوتی، فرض کر رہے تھے عمران خان صاحب زیادہ مارجن کے ساتھ جیت جاتے ہیں اس الیکشن کو، کیا خان صاحب پھر مذاکرات کی طرف آئیں گے، آمادہ ہوں گے بات چیت کے لیے؟ جیتنے ہارنے کو تو چھوڑ دیجئے، اگر الیکشن شفاف ہوں گے، یعنی بالکل نہ جیتے عمران خان صاحب، جتنی سیٹیں وہ چاہتے ہیں 14-15 چاہتے ہیں، تو وہ ان کا اندازہ یہ ہے، جو یعنی باہر تو وہ 20 تک کہہ دیتے ہیں، 14-15 کا ان کا اندازہ ہے، کم از کم 13. اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ اندھے تو نہیں ہیں، میڈیا دیکھ رہا ہے نا. میڈیا میں کچھ تو لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی ساکھ ہے، پافن دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کی رائے کی اہمیت ہے. تو وہ اپنا لوگ اگر کہہ دیں گے تو عمران خان پہ دباؤ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر لوگ کہیں گے شفاف الیکشن. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، ایک تو ملتان جہاں پہ عمران خان صاحب ابھی جلسہ بھی کر رہے تھے، ملتان سے عجیب و غریب سی خبریں آ رہی، کچھ شکایتیں آ رہی ہیں عجیب و غریب سی. ہر جگہ سے آ رہی ہیں. ملتان کا چرچا زیادہ ہے کیونکہ اس میں بڑے پلیئر ہیں، اس میں پلیئر صرف اپنا یہ نون لیگ اور وہ نہیں ہیں، اپنا یا یوں کہہ لیں کہ اپنا وہاں مقامی امیدوار پلیئر نہیں ہیں، وہاں شاہ محمود قریشی ہیں، تو دوسری طرف خاموشی سے ان کی مدد کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب. اچھا. اور روپیہ جو ہے وہ لوگوں کا وہاں کہنا ہے کہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور دونوں امیدواروں پہ الزام ہے. لیکن الیکشن کمیشن تو سویا پڑا ہے اور سویا پڑا رہے گا. عجیب الیکشن کمیشن ہے، دعوے روز کرتا ہے، رپورٹ طلب کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا. 1 مہینہ تو اسے الیکشن کمیشن کو لگا وہ 5 سیٹوں کا اعلان کرنے میں، جو ان کا حق تھا وہ بھی سپیریئر جوڈیشری نے مداخلت کی تو تب کیا، پھر بھی تاخیر سے کیا سپیریئر جوڈیشری کی مداخلت کے باوجود. وہ تو ہر کہیں سے شکایات ہیں. ملتان سے ذرا چرچا زیادہ ہو رہا ہے ملتان کا، اس لیے کہ وہاں ذرا نمایاں امیدوار ہیں اور مارکا ذرا سخت ہے. ٹھیک ہے. آخری میرے پاس 2 منٹ ہے ہارون صاحب، ایک ہی سوال کروں گی، امید ہے کہ آپ اسی میں تفصیل بتائیں گے. سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع کے سربراہ ہیں مشاہد حسین سید صاحب، انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے ہڈن چیزیں تو بتائی ہیں مگر مکمل تفصیل نہیں بتائی. وہ تفصیل آپ ہمیں بتائیں گے. دیکھیے، جنرل کیانی نے کہا تھا، جس میٹنگ میں یہ موجود تھے، میں بھی موجود تھا، اتفاق سے ہم دونوں ہی تھے،
جنرل کیانی نے کہا تھا میں نے ان سے کہا کہ افغان آرمی نہیں بن سکتی, 8-9 بلین ڈالر سالانہ چاہیے, قبائلی معاشرہ بہت تیزی سے جدید معاشرے میں نہیں ڈھلتا. انہوں نے 2 بلین یا 3 بلین ڈالر منظور کیے. انہوں نے کہا ایک قومی فوج نہیں بن سکے گی, اور بہت سی تفصیلات ہے اس میں. یہ مشاہد صاحب نے ٹھیک کہا کہ 3.5 لاکھ فوج تھی اور تنخواہ عملاً 50,000 تھی, تنخواہیں 3.5 لاکھ کی جاتی تھی. وہ افغانی بھی پیسے کھا رہے تھے اور امریکی بھی کھا رہے تھے. حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی, لیکن اب اس میں بہت سی اہم باتیں ہیں. یہ بات درست ہے کہ اوباما کے ہاتھ میں انہوں نے پکڑایا ایک خط. اس خط میں انہوں نے یہ کہا تھا, جو مشاہد صاحب شاید بھول گئے, اس خط میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ پاکستان سے ان حقائق کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کی جائے پاکستانی فوج سے. اور بات تو ظاہر ہے فوج ہی کر رہی تھی, اور وہ اوباما سے ملنے نہیں گئے تھے, وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے ملنے کے لیے گئے تھے. اوباما اتنے میں کمرے سے نکلے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کو دے دیا کہ یہ ہے آپ کے لیے, اور اوباما نے وعدہ کیا. یہ مشاہد صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ اوباما نے کہا کہ وہ اس کو ملحوظ رکھیں گے, لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے سامنے وہ بجھ گئے, کچھ کر نہیں سکے. چلیے وقت ختم ہو گیا. ہارون صاحب بے حد شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. جی اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.